मैं डॉक्टर सिफातुल ज़हरा ज़ैदी, शोबा उर्दू, मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला पीजी कॉलेज में इल्मी खिदमात अंजाम दे रही हूँ और आज आपके सामने सिन्फ़ शायरी के बारे में मालूमात लेकर हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया इससे पहले भी और आज भी बता रही हूँ कि उर्दू शायरी का आगाज़ दक्कन में हुआ, ये हम सभी जानते हैं और सिन्फ़ शायरी वहाँ से निकल कर शिमाल में, दिल्ली में परवान चढ़ी। उसके बाद फिर मुग़लियात के सियासी और माशी बहरान की वजह से यानी दिल्ली के हालात बहुत ख़राब हुए, तो इसलिए उर्दू अदब की सरगर्मियाँ दिल्ली से लखनऊ मुंतकिल हुईं और दबिस्तान लखनऊ में शायरी की हर सिन्फ़ पे आज़माई की गई और काफ़ी तरक्की हुई और वहाँ पूरे आब-ओ-ताब के साथ सिन्फ़ शायरी जलवा अफ़रोज़ हुई। कुछ अरसे के बाद जब दिल्ली की हालात थोड़े सही हो गए, तो फिर दोबारा शेर-ओ-अदब की बहार वहाँ वापस लौटी और 19वीं सदी में उर्दू शायरी अपने इर्तिक़ा के मुख़्तलिफ़ मदारिज तय कर चुकी थी। इस अहद में ग़ज़ल, क़सीदा, मसनवी, मरसिया तमाम अहम शेरी असनाफ़ को काफ़ी तरक्की हासिल हुई। इसी दौर में बहादुर शाह ज़फ़र, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, असदुल्लाह खां गालिब और मोमिन खां मोमिन जैसे अज़ीम शुअरा ने अपनी आला पाए की शायरी से अदबी दुनिया को फैज़याब किया। मोमिन खां मोमिन की इश्किया शायरी ने इन्हें काफ़ी शोहरत अता की। मोमिन के तमाम हमअसरों और इनके बाद के आने वाले सभी शुअरा ने इनके कलाम की सराहना की और असदुल्लाह खां गालिब ने तो यहाँ तक कह दिया था, एक मोमिन का शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इस शेर को सुन के गालिब मोमिन को अपना पूरा दीवान देने के लिए तैयार हो गए थे कि अगर मोमिन अपना ये शेर हमको दे दें, तो इसके एवज़ मैं उनको अपना पूरा दीवान दे दूँगा। ये किसी शायर के कलाम की तारीफ़ की इंतहा है। हालाँकि गालिब के इस कौल को जदीद दौर के शुअरा और नक़्क़ाद मुबालग़ा आराई मानते हैं। मोमिन खां मोमिन को उर्दू की इश्किया शायरी का इमाम भी कहा जाता है और ये अपनी शायरी के लिए उस दौर में लोहा मनवा चुके थे। अब अगर हम मोमिन खां मोमिन की हालात ज़िंदगी पर गौर करें, तो मोमिन खां मोमिन के आबा व अजदाद कश्मीरी मुसलमान थे। इनके ख़ानदान ने रोज़गार की तलाश में कश्मीर से दिल्ली का सफ़र किया और यहाँ आकर शाह आलम के दरबार से वाबस्ता हो गए। उस वक़्त शाह आलम की हुकूमत थी। मोमिन की पैदाइश दिल्ली के महल्ला कूचा जीलान चीलान में 1800 में हुई। इनके वालिद गुलाम नबी खां एक हकीम थे। देखिए, हकीमी का पेशा इनका ख़ानदानी था, तो इनके वालिद भी एक हकीम थे, उस दौर के काफ़ी मशहूर हकीम थे और उन्होंने शाह अब्दुल कादिर की मदद से मदरसे मोमिन खां मोमिन ने शाह अब्दुल कादिर के मदरसे से तालीम भी हासिल की थी। इन्हें उर्दू के अलावा अरबी और फ़ारसी ज़बानों पर भी कुदरत हासिल थी और ये जो हकीमी का पेशा था, तिब का पेशा था, ये इनका मोरिसी था, जिसमें उन्होंने कम उम्री में ही महारत हासिल कर ली थी। ज़ाहिर है, घर का माहौल था हकीमी वाला, तो इनको महारत हासिल हो गई। इसी वजह से इन्हें हकीम खां भी कहा गया। इसके अलावा मोमिन को इल्म नुजूम, रियाज़ी, शतरंज और मौसीकी से भी दिलचस्पी रही है। ताहम इनका ज़्यादा झुकाव शायरी की तरफ होने की वजह से बहुत जल्द ही इनको एक कामयाब शायर के तौर पर कबूल कर लिया गया। मोमिन एक ज़िंदा दिल इंसान थे, खुश मिज़ाज थे, आशिक मिज़ाज इंसान थे। शिकायत सितम, किस्सा गम, कौल अमीक, कफ़े आस्ती और हसीन मग़मूम मसनवियाँ इनकी इश्किया मिज़ाज की तरफ इशारा करती हैं। ये मसनवियाँ काफ़ी मशहूर रही हैं और जिसमें इश्किया जज़्बात का इज़हार किया गया है। गालिब, शेफ़ता, मौलवी फ़ज़ल हसन और हकीम एहसन उल्लाह खां मोमिन के अहबाब में से थे। उन्होंने रामपुर, जहांगीराबाद, सहारनपुर, झज्जर और फ़िरोज़पुर वग़ैरह का भी सफ़र किया था। इनके कुल्लियात में क़साइद भी हैं, मसनवियाँ भी हैं, रुबाइयात और क़तात वग़ैरह भी शामिल हैं।
جسے 1843 میں شیفتہ نے مرتب کیا۔ مومن کا فارسی دیوان بھی موجود ہے، انہوں نے روس کے اہم نکات کو بھی قلم بند کیا ہے۔ تقریباً 1823 میں ان کی شادی ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی۔ ان کے دو اولادیں تھیں، ایک بیٹا احمد ناصر خاں اور ایک بیٹی محمدی بیگم۔ 52 سال کی عمر میں 14 مئی 1852 میں ان کا انتقال ہوا، جب یہ اپنے مکان کی چھت سے گرے اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا مزار مولانا آزاد میڈیکل کالج کے پارکنگ کے علاقے میں ہے۔ مومن کی اہلیہ انجمن نساء بیگم مشہور شاعر اور صوفی خواجہ میر درد کی رشتہ دار تھیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر بھی شاعری کا کافی اثر تھا اور ان کا شاعری کی طرف جھکاؤ بھی تھا، اور ظاہر ہے گھر کا ماحول بھی شاعرانہ تھا۔ درد کی محفل اور شخصیت کا جو اثر مومن پر ہوا، اس کی جھلک ہمیں ان کے کلام میں برابر ملتی ہے۔ مومن اپنے مخصوص فارسی انداز اور اپنے تخلص کے خوبصورت استعمال کے لیے بہت مشہور ہوئے۔ اب اگر ہم ان کی شاعری پر غور کریں تو حکیم مومن خاں مومن کی تصانیف میں اردو دیوان کے علاوہ ایک فارسی دیوان بھی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت اچھے قصیدے اور مثنویاں لکھنے کے باوجود ان کی شہرت کی بنیاد ان کی غزلیں ہیں۔ اپنے ہمسروں میں غالب، ذوق اور بہادر شاہ ظفر میں مومن کی شاعری کا رنگ بالکل جدا تھا۔ شیخ قلندر بخش جرات نے اردو میں جس شاعری کو رواج دیا تھا، مومن اس روایت کی پر چلتے نظر آتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں شوقی اور معاملہ بندی کا اظہار ملتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ شیخ قلندر بخش جیسا پھکڑ پن مومن کی شاعری میں نہیں ہے۔ شیخ محمد بخش قلندر جو تھے، تھوڑا سا پھکڑ پن تھا ان کی شاعری میں، لیکن وہ انداز مومن کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن عشق کا برملا اظہار ان کی غزلوں میں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ عاشقانہ جذبات کو مومن نے جن نئے طریقوں سے پیش کیا ہے، وہ دوسرے شاعروں کے یہاں نظر نہیں آتا۔ اگرچہ مومن کی شاعری میں وہ گہرائی اور فکر نہیں ہے جو غالب کی شاعری میں ہے۔ ظاہر غالب نے تو زندگی کی حقیقتوں کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، زمانے کے حالات کو پیش کیا ہے، دلی کی تباہی کو پیش کیا ہے، ساتھ میں اپنی ذاتی زندگی کا بھی بیان کیا ہے، لیکن اتنی گہرائی سے بیان مومن نے اپنی شاعری میں نہیں کیا ہے۔ لیکن مومن کی شاعری میں بالغانہ پن بہت ہے، اسی لیے ہر دور میں لوگ مومن کی غزلوں پر فریبتہ نظر آتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں موضوعات کا وہ تنوع نہیں ہے جو میر تقی میر یا مرزا غالب کے یہاں ہے۔ دیکھیے، میر تقی میر میں بھی کے دور میں بھی دلی میں تباہی آئی، اور مرزا غالب کے بھی دور میں دلی میں تباہی آئی، تو ان دونوں نے اس تباہی کو دیکھا، محسوس کیا، اور اس کا ان کی زندگی پر بھی بہت اثر پڑا۔ میر تقی میر کی بھی پوری زندگی پریشانیوں میں گزری، یا یوں کہیں کہ پریشانیوں کی اماجگاہ رہی، اور غالب کی زندگی بھی پوری طرح سے پریشانیوں میں گزری۔ لیکن اپنے محدود دائرے میں مومن نے جس شدت سے عاشقانہ جذبات کو بیان کیا ہے، وہ انہی کے حصہ ہے۔ چونکہ مومن پیشے سے طبیب تھے، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے، مومن اور میر غالب کی زندگی میں کافی فرق ہے، کیونکہ غالب نے بے پناہ پریشانیوں کا سامنا کیا، اور مومن اپنے گھر سے کھاتے پیتے تھے، اور ذرا ان کے غالب کے مقابلے میں تھوڑا کم پریشانیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ تو اس لیے شاعری کو ذریعہ معاش انہوں نے نہیں بنایا، کیونکہ گھر سے یہ پرسکون تھے۔ جاگیردار، نواب، راجہ یا بادشاہ کی تعریف میں قصیدے نہیں لکھے انہوں نے، صرف ایک بار مہاراجہ پٹیالہ کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا تھا۔ مومن نے کچھ مذہبی بزرگوں کی تعریف میں قصیدے ضرور لکھے ہیں۔ ان قصائد میں مومن نے اپنے علم اور قدرت بیان کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیونکہ یہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ کسی بادشاہ یا کسی نواب کے دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ ہاں، انہوں نے مذہبی قصیدے ضرور لکھے امام پیغمبروں کی تعریف میں، اور جہاں تک ان کی مثنویوں کا سوال ہے تو ان میں خالص سے عاشقانہ رنگ نظر آتا ہے۔ مومن اپنی مثنویوں میں محبت کی داستان بڑے جذباتی انداز میں پیش کرتے ہیں، اور ان کی مثنویوں میں کہیں کہیں عریانی بھی نظر آتی ہے۔ مومن کی زیادہ تر مثنویاں آپ بیتی کے انداز میں لکھی گئی ہیں، لیکن جو آپ بیتی میر تقی میر اور غالب کے یہاں نظر آتی ہے، وہ آپ بیتی اتنی زیادہ
इनके यहाँ नहीं नज़र आती, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये पुरसुकून अ, प मन ये म खाते-पीते घर से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी ज़िंदगी पुरसुकून थी और इसके इनके मुकाबले में मीर और तकी मीर और गालिब की ज़िंदगी पूरी परेशानियों में गुज़री है। और अगर हम मोमिन की शायराना फ़नकारी का पर गौर करें तो शायरी फ़िक्र व फ़न का इम्तिज़ाज है। फ़िक्र में आला हो फ़िक्र भी आला हो और फ़नकारी भी आला दर्जे की हो, तो एक उम्दा और बड़ी शायरी जन्म लेती है, जिसमें फ़िक्र भी आला दर्जे की हो और फ़नकारी भी हो और अल्फ़ाज़ों का भी बरमहल इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक मोमिन की फ़नकारी का सवाल है, तो बाज़ नाक़िदीन मोमिन ख़ां मोमिन को गालिब से बड़ा फ़नकार मानते हैं। लेकिन बाज़ नाक़िदीन मोमिन और गालिब का तक़ाबुली मुताला करने के बजाय मोमिन की शायराना फ़नकारी का अलग से जायज़ा लेते हैं और इन्हें एक आला पाए का फ़नकार करार देते हैं। मोमिन के बारे में बाज़ नाक़िदीन का ख़याल है कि उन्होंने उर्दू ग़ज़ल को सच बोलना सिखाया, यानी हकीकत के करीब लाए, हकीकत की बातों का इज़हार किया। ग़ज़ल में उन्होंने अपनी ग़ज़लों में महबूब को निस्वानी पैकर में पेश किया। इनकी महबूबा कोई तसव्वुराती आसमानी महबूबा नहीं थी, वो ख़याली महबूबा भी नहीं थी, बल्कि वो एक औरत है, गोश्त-पोश्त की इंसान है। ये आवाज़ उर्दू ग़ज़ल के लिए ज़रा नई थी, क्योंकि इनका जो महबूब था, वो हम हमारे आपके बीच का चलता-फिरता इंसान था और इससे पहले जितने भी शायरों ने अपने महबूब को पेश किया, वो ख़याली महबूब हुआ करता था। तो ये एक नई सोच थी। इसने आइंदा के लिए उर्दू ग़ज़ल को नई राह दिखाई। इसी मुक़ाम पर मोमिन ख़ां मोमिन अपने अहम हम असरों में मुमताज़ नज़र आते हैं। कलाम मोमिन में तग़ज़्ज़ुल एक अहम उन्सर है। ये वो मुक़ाम है जहाँ मोमिन अपने कई हम असरों से बहुत आगे नज़र आते हैं। वो इश्क मजाज़ी से दामन नहीं बचाते। मसलन मोमिन लिखते हैं, इश्क में भी कभी जागे नहीं तुम क्या जानो कि शब-ए गम कोई किस तौर बसर करता है, या इसी ख़याल को मोमिन इस अंदाज़ में भी पेश करते हैं, किसी का हुआ आज कल था किसी का, ना है तो किसी का, ना होगा किसी का। तो अब इस इन अशार पर अगर गौर किया जाए, तो मोमिन की शायरी में बार-बार एक पर्दानशी का ज़िक्र मिलता है। ये पर्दानशी इस ईरानी महबूबा से मुख्तलिफ है, जिसे ईरानी शोरा ने बयान किया है। मोमिन सदाकत पर मबनी शायरी करते हैं। इनका महबूब एक पर्दानशीन है, जो वक़्त बे-वक़्त अपना जलवा दिखाने को भी बेताब रहता है। मसलन मीर मोमिन लिखते हैं, जलवा दिखलाए ता वो पर्दानशी, मैंने दावा किया तहम्मुल का। या अगला शेर है, चाक पर्दे से ये गमज़े हैं, तो ऐ पर्दानशी, एक मैं क्या सभी चाक गरेबाँ होंगे। मोमिन की शायरी में मामला बंदी का ज़िक्र बहुत होता है। मशहूर नाक़िद ज़हीर अहमद सिद्दीकी कलाम मोमिन में मामला बंदी के ताल्लुक से लिखते हैं कि मामला बंदी का जहाँ तक ताल्लुक है, वो हसीनों से छेड़-छाड़, रक़ीब से अपने रवैये का इज़हार, वस्ल व हिज्र की दास्तान पर मबनी होता है। इश्क के इज़हार में ये मंज़िल नाज़ुक इसलिए मानी गई है कि शायर शोख़ी बयान और जज़्बे इश्क से मग़लूब होकर गुफ्तनी को नागुफ्तनी बना दे। ज़ाहिर है कि मामला बंदी का रिश्ता मजाज़ी मोहब्बत और इससे आगे कदम बढ़ाए तो बुआ लुहासाना जज़्बात से होता है। ये वो कूचा था जिसमें जुर्रात बसबब कम इल्मी बहुत खेल गए थे। मोमिन की एक मशहूर ग़ज़ल है, पैरों पे खुल ना जाए कहीं राज़ देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज़ देखना, उड़ते ही रंग रुख मेरा नज़रों से था नेहा, इस मुर्ग़ पुरशिकस्त की परवाज़ देखना, दशनाम यार तब हज़ीं पर गरा नहीं, ऐ हम नफ़स नज़ाकत आवाज़ देखना, देख अपना हाल ज़ार मुनज्जिम हुआ रक़ीब, था साज़गार ताले नासाज़ देखना, बदकाम का माल बुरा है जज़ा के दिन, हाले सपहर तफ़रीक़े अंदाज़ देखना, मत रखियो गर्द तारिके अशाख पर कदम,
पामाल हो न जाए सरा सरा सरफराज देखना, पूछता हूँ इसकी चश्मे फसू गर का ए मसीह, करना समझ के दावे जाज देखना, मेरी निगाहें खैरा दिखाते हैं गैर को, बेताकती पे सर जनिश नाज देखना, तरके सनम भी कम नहीं सोजे हजीम से मोमिन गम माल का आगाज देखना। ये इनकी पूरी गजल है और काफी मशहूर गजल है और ये आपके कोर्स में भी है, तो इसका हम अब इसकी तशरीह पर गौर करते हैं कि गजल का मतला है, गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज़ देखना। देखिए शायर इस शेर में अपने महबूब से कह रहा है कि आंखों के इशारों से तू जो गैरों से बातें करता है, तो ये ना समझ कि लोगों को कुछ खबर नहीं होगी और तेरा राज ना खुलेगा। अगर तू ये चाहता है कि तेरा राज लोगों पर ज़ाहिर ना हो, तो नज़रें चुरा कर मेरी तरफ भी देख ले, ताकि लोग ये समझें कि इस तरह नज़रें चुरा कर देखना तेरी आदत है। शायर इस शेर में महबूब को इस बहाने से अपनी तरफ देखने को माइल करना चाहता है, लेकिन फ़ायदा महबूब का बता रहा है। इस्तिलाह में इसे मक्र शायराना कहते हैं और ये मोमिन का ख़ास अंदाज़ है कि यानी देखना ये चाहते हैं कि महबूब इनकी तरफ देखें मोहब्बत भरी नज़रों से, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं महबूब से कि तुम मेरी तरफ देखो, बल्कि उसको समझा रहे हैं कि तुम लोगों की नज़रों से बच के मेरी तरफ देखो, ऐसा ना हो कि लोग समझ जाएँ तुम्हारे इश्क का राज़ और बदनामी तुम्हारे हिस्से में आए। तो इस सूरत से ये अपने महबूब को समझाते हैं, लेकिन मकसद इनका यही है कि महबूब काश मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख लेता। अब इस गज़ल का दूसरा शेर है, उड़ते ही रंग रुख मेरा नज़रों से था नेहा, इस मुर्ग पुरशिकस्त की परवाज़ देखना। अब देखिए इस शेर में शायर कह रहा है कि मेरे चेहरे का रंग इस तेज़ी के साथ उड़ा कि लोगों की नज़रें ये ना देख सकीं कि उड़कर वो किस तरफ और कहाँ गया। टूटे हुए बाजू वाले इस मोअज़्ज़िज़ परिंदे की उड़ान देखने के लायक है। मोमिन अपनी नाज़ुक ख़याली के लिए मशहूर हैं। चेहरे का रंग उड़ने को पुरशिकस्ता परिंदे की परवाज़ कहना इस्तिआरा इस्तिआरा को नाया है। यानी इसमें ये बताते हैं कि तुझको देख जैसे ही हमने देखा मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और ऐसा उड़ा कि जैसे कोई परिंदा हवा में उड़ के चंद लम्हों में इधर से उधर चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा इस्तिआरा है इस शेर में मोमिन ने इस्तेमाल किया है। और अब अगला शेर इनका है, दशनाम यार तब हाज़ी पर गरा नहीं, ऐ हम नफ़से नज़ाकते आवाज़ देखना। देखिए अब इस शेर में शायर कहता है कि महबूब किसी बात पर नाराज़ होकर जब बुरा-भला कहता है और नागवार बातें करता है, ज़ाहिर है उसको कोई बात बुरी लगी है, तो वो अपने महबूब को बुरा-भला कहेगा, नाराज़ हो जाएगा, तब भी हमारे दिल में कोई बदगुमानी या ना ना म न कोई बदगुमानी पैदा नहीं होती और ना ही मुझे बुरा लगता है। महबूब की आवाज़ नाज़ुक और इसके लहजे में तिलिस्म का एहसास होता है, यानी देखिए महबूब नाराज़ है, वो इनको बातें सुना रहा है, इनको बुरा-भला कह रहा है, लेकिन इनको बुरा नहीं लगता क्योंकि ये कहते हैं कि उसके लहजे में भी एक तिलिस्म है, एक जादू का एहसास है। इसके मुँह से निकली हुई बुरी बात भी मुझे नागवार नहीं गुज़रती। लफ्ज़ गराँ और नज़ाकत में सनत तज़ाद है कि ये लफ्ज़ जो हैं, दोनों सनत तज़ाद को की अहमियत को बतलाते हैं और इस शेर में शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। अब अगला शेर है, देख अपना हाल ज़ार मुनज्जिम हुआ रक़ीब, था साज़गार ताले नासाज़ देखना। देखिए इस शेर में शायर कहता है कि हमने ज्योतिषी से अपनी किस्मत का हाल जानना चाहा। यानी मैंने जो ज्योतिषी जो अपनी किस्मत के बारे में बताते हैं, उससे इन्होंने अपने दिल का हाल दरियाफ़्त किया कि अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ मालूम करें कि हमारा महबूब कैसा है या हमारे महबूब की मोहब्बत मेरी तकदीर में है या नहीं है या आगे क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने ज्योतिष से अपनी किस्मत के बारे में मालूमात हासिल की। लेकिन वो हमारा हाल देखकर खुद हमारे महबूब का आशिक हो गया। लेकिन जब ज्योतिष ने इनकी शक्ल देखी
اور इनके जज़्बात को देखा, तो उसने सोचा जब ये इतना ज़्यादा अपने महबूब पर फ़रेबता है, तो ज़ाहिर है इसका महबूब कितना हसीन और जमील होगा। ये सोच कर के वो ज्योतिष जो है, वो महबूब इनके महबूब पर आशिक़ हो जाता है। कमाल की बात ये है कि हम अपनी किस्मत को नामुवाफ़िक समझ रहे थे और वो साज़गार निकली, वरना वो खुद हमारे महबूब का आशिक़ कैसे बन जाता। यानी ये जो सोच रहे थे कि हमारी मोहब्बत बेकार है और हमारा महबूब मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं कर पा रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हमने अपने ज्योतिष से अपने महबूब के बारे में बताया, अपने दिल के जज़्बात के बारे में बताया, तो उसने सोचा उसके ऊपर इतना असर हुआ कि वो खुद ही हमारे महबूब का आशिक़ हो गया। अगला शेर है इस गज़ल का, बदकाम का बदकाम का माल बुरा है जज़ा के दिन, हाले सपहर तफ़रक़े अंदाज़ देखना। देखिए, इस शेर में शायर ये बताना चाह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। हमें यकीन है कि ये आसमान जो झगड़े पैदा करने वाला है और हमें हमारे महबूब से जुदा करने वाला है, क़यामत के दिन इसका अंजाम भी बुरा होगा, इसको भी सज़ा मिलेगी। यानी अब ये शेर बहुत ही सादा आम फ़हम ज़बान में इन्होंने लिखा है और ये साफ़ कह दिया है कि जो कहा जाता है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है और आसमान से कोई बात पोशीदा नहीं है, वो देख रहा है और अगर उसने हमारी मोहब्बत में रुकावट पैदा की, तो उसको भी इसकी सज़ा मिलेगी। अगला शेर है कि अ, कम मत रखियो गर्द तारी के अशाख पर कदम, पामाल हो ना जाए सरफराज देखना। ये तो खैर हमने बता दिया है। अगला शेर है, कुश्ता हूँ इसके चश्म फसूगर का ए मसीह, करना समझ के दावे जाज देखना। देखिए, मसीह लफ्ज़ हज़रत ईसा के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस शेर में सनअत तल्मी है। इस शेर में शायर हज़रत ईसा से कह रहा है कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर देते हैं, क्योंकि हज़रत ईसा के लिए कहा जाता है कि उनको ये मोजिज़ा उनको अता किया था अल्लाह ने कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। तो ये हज़रत ईसा से कह रहे हैं कि आप मुर्दों को ज़िंदा कर देते हैं। मेरे मामले में आप अपने इस मोजिज़े का दावा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस जादू भरी आँखों का मारा हुआ हूँ, जिसका कोई तोड़ नहीं है। मोजिज़ा और फसूगरी का मुकाबला करके शायर ने फसूगरी को मोजिज़े पर फ़ौक़ियत दी है, क्योंकि वो महबूब की आँखों का जादू है। अब ये कहते हैं कि हज़रत ईसा का ये मोजिज़ा है कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, तो ये हज़रत ईसा से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप मेरे लिए इस दावे को बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि मैं अपने महबूब का मारा हुआ हूँ और बिल्कुल मुर्दों की तरह मेरी ज़िंदगी हो गई है, तो आप क्या हमको ज़िंदा कर पाएँगे? तो इस हज़रत मूसा के मोजिज़े का इसमें ज़िक्र है इस शेर में, तो यहाँ पे सनअत तल्मी का इस्तेमाल किया गया है। अगला शेर है, मेरी निगाहे खैरा दिखाते हैं गैर को, बेताकती पे सरज़निश नाज़ देखना। अब इस शेर में शायर कहता है कि मेरी निगाह बेताकती की वजह से ताबे दीदार ना ला सकी, यानी मेरी आँखों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने महबूब का दीदार कर सकूँ और मैं खैरियत से रहूँ। यानी मैं अपने महबूब चेहरे का दीदार नहीं कर सकता। मुझे लगता है मैं दीदार करूँगा तो मैं अपने होश-ओ-हवास खो दूँगा और माशूक़ तान से गैर को मेरी निगाह खैरा दिखाता है और मेरा जो जो आशिक़ जो मेरा महबूब है, वो गैर की निगाहों से अगर देखेंगे तो हम उसके चेहरे को देख पाएँगे, नहीं तो अगर हम अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से देखेंगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे और अज़राह नाज़ इस बेताकती पर सरज़निश करता हूँ। सरज़निश कहते हैं कि तकलीफ़ उठाने को। अब अगला शेर है, तर्के सनम भी कम नहीं सोज़े हजीम से, मोमिन गम माल का आगाज़ देखना। अब ये शेर जो है इस गज़ल का मक़ता है, जिसमें मोमिन ने अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल किया है और इस शेर में शायर कहता है कि बुतों से मोहब्बत तर करना आसान नहीं है। इसकी तकलीफ़ दोज़ख की आग में जलने से ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पे इन्होंने अपने महबूब को बुत से तशबीह दी है कि मेरे महबूब पर मेरी मोहब्बत का, मेरी परेशानी का, मेरी बेचारगी का कोई असर नहीं होता। वो एक बुत के मानिंद है और इसकी तकलीफ़
ظاہر ہے بات ہے جب محبوب ہمارا میری محبت کو قبول نہیں کرتا یا اس کو احساس نہیں ہے ہماری محبت کا، تو مجھے اتنی ہی تکلیف ہے جیسے کوئی دوزخ کی آگ میں جلتا ہے۔ اے مومن، حشر کے دن سزا کے خوف سے میں نے بتوں سے محبت ترک کر کی تاکہ انجام اچھا ہو۔ اب ظاہر ہے مومن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان ہو چکا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں اس محبت کو ترک کر دوں، نہیں تو کیونکہ میرا انجام بہت برا ہو جائے گا۔ اس کی شروعات اس طرح ہوئی ہے کہ اس دنیا میں ہی دوزخ کی آگ میں جلنے لگے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پہ اپنی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے ایک بت کے مانند ہے، اس پر کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، میں اس کے لیے پریشان ہوں، اس کی محبت میں گرفتار ہوں، دل و دماغ کو کھو چکا ہوں اس کی محبت میں، اس کے پر کوئی چیز کا احساس نہیں ہوتا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اور زیادہ دیوانہ ہو جاؤں، تو میں اس راستے سے ہٹ جاؤں، نہیں تو پھر میرا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ پوری غزل تھی، اس کی تشریح تھی، اور اب آپ کے کورس میں دوسری غزل ایک اور ہے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا، کس کو ہے ذوق تلخ کامی لیک، جنگ جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا، تم ہمارے پاس تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر، دل کسی کام کا نہیں ہوتا، امتحان کیجئے میرا جب تک، شوق زور آزما نہیں ہوتا، ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے، تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا، آہ طول عمل ہے روز فزوں، گرچہ ایک مدعا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا، رحم کر قصب جان غیر نہ ہو، سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا، دامن اس کا جو ہے دراز تو ہوں، دست عاشق رسا نہیں ہوتا، چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، کیوں سنے عرض مستر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اس پوری غزل میں مومن نے فلسفیانہ انداز میں زندگی کو بھی بتایا ہے۔ کوئی عاشق جب اپنے محبوب پر فدا ہوتا ہے اور اپنی پوری زندگی اپنے محبوب کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو یہ پوری غزل ایک طرح سے شکایت زمانہ کو بیان کرتی ہے، مومن کی اپنی ذاتی زندگی کو بیان کرتی ہے، اور فلسفیانہ انداز میں زندگی کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اب اس غزل کا مطلع ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ دیکھیے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر میرا محبوب میرے غم سے متاثر ہو کر مجھ پر مہربان ہو جائے تو یہ رنج میرے لیے رنج نہ ہو کر راحت فضا ہو جائے گی۔ یعنی میں نے اپنے محبوب کی سے محبت کی، اور اگر وہ میری محبت کو قبول کر لے اور ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے محبوب نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے، تو اس محبت کو حاصل کرنے میں جو ہمیں رنج و غم ملے ہیں وہ رنج و غم نہیں رہ جائیں گے، جبکہ میں اس کو راحت فضا سمجھ لوں گا، کیونکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور محبوب نے میری محبت کو قبول کر لیا، تو ظاہر ہے وہ پریشانیاں کنارے ہو جائیں گی، ان پریشانیوں کا احساس ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ایسی قسمت کہاں، کاش میرا نصیب ایسا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہوا کہ ان کو اپنی محبت کا یقین دلانے میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور محبوب سے انہوں نے التجا بھی کی، محبوب کے سامنے یہ ظاہر بھی کیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن محبوب پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ اپنے نصیب کو کہنے لگے کہ ہمارا نصیب ہی خراب ہے، اور ان کی محبت کو محبوب نے قبول نہیں کیا، یہ بالکل مایوس ہو گئے، اور مایوسانہ اظہار اس شعر میں انہوں نے کیا ہے۔ اگلا شعر ہے ان کا، بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ اب یہ بھی اس میں اس شعر میں بھی اپنے محبوب سے شکایت کر رہے ہیں کہ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، کہ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھے بے وفا کہتا ہے، اس سے عادت ہے مجھے بے وفا کہنے کی،
وہ میری بے وفائی کی شکایت کرتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس سے خود وفا نہیں ہوتا، یہ خود وفا نہیں جانتا کہ وفا کیا ہے یا وفا کیسے کرنی چاہیے، وہ خود بے وفا ہے۔ ایسے میں جب وہ مجھ پہ بے وفائی کا الزام لگاتا ہے تو کم از کم وہ خود وفا کرتا۔ یعنی اس شعر میں انہوں نے اپنے محبوب کو سمجھایا بھی ہے اور اس پر الزام بھی لگایا ہے کہ میرا محبوب بار-بار ہم کو بے وفا کہہ کے ثابت کرتا ہے کہ میں بے وفا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں اپنے اندر جھانک کے دیکھتا کہ اس نے کب میرے ساتھ وفاداری کی۔ اگر میں بے وفا تھا تو وہ ہم سے آ کے وفاداری تو نبھاتا، کم سے کم یہ الزام وہ میرے اوپر تو نہ لگاتا۔ وہ میرے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ میں بے وفا ہوں، لیکن بے وفا وہ خود ہے کیونکہ اس نے میری وفاداری کا جواب بے وفائی سے دیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ کوئی وفا نہیں کی ہے اور وہ فالتو میں میرے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ میں بے وفا ہوں، جبکہ میں بے وفا نہیں ہوں، وہی بے وفائی میرے ساتھ کر رہا ہے۔ اس میں انہوں نے محبوب سے اپنی شکایت کی ہے۔ اگلا شعر ہے ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ دیکھیے اغیار کے معنی ہیں غیر، ذکر اغیار سے ہوا معلوم یعنی اغیار غیر، غیر سے ہم کو ایسا، اس کا مین مطلب یہ ہے کہ شاعر کو غیر انسان سے یہ معلوم ہوا کہ میرا محبوب کہتا ہے کہ وہ تو نصیحت کرتا ہے، ناصح ہے، ٹھیک ہے نصیحت کرے مجھے برا نہیں لگتا۔ یعنی شاعر اس اپنی بات کو یوں بتانا چاہتا ہے کہ وہ پہلے ناصح یعنی نصیحت کرنے والے کو ہی برا سمجھتا تھا، لیکن جب غیروں سے محبوب کے بارے میں بہت کچھ سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ ناصح برا نہیں تھا، بلکہ ناصح جو باتیں کہتا ہے وہی ٹھیک ہوتی ہیں، یعنی غیروں سے تو محبوب کے بارے میں اور بھی دل خراش باتیں۔ اب اس شعر میں دیکھیے دو مطلب ہیں، ایک تو شاعر یہ کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ نصیحت کر رہا ہے میرا محبوب، اور اس کا دوسرا مطلب یہ کہ ناصح نے ان کو منع کیا کہ دیکھو محبت کا راستہ بہت مشکل ہے، اس پر چلنا دشوار ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے اور کامیابی نہ کے برابر ملنے والی ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور یہ محبت کے راستے پہ چل گئے۔ لیکن جب غیر لوگوں سے یہ پتا چلا کہ میرا محبوب میری طرف رخ ہی نہیں کرتا، اس کو میری محبت کا احساس نہیں ہے، بلکہ وہ خود ہماری برائی کرتا پھرتا ہے کہ یہ میری محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جب انہوں نے غیروں سے یہ بات سنی تو ان کا دل ٹوٹ گیا، ان کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ناصح نے بالکل صحیح کہا تھا، کیونکہ یہ دل خراش باتیں جو وہ کر رہا ہے وہ میرے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، اور ناصح نے ہم سے صحیح کہا تھا کہ اس راستے پر قدم نہ رکھو۔ تو اس شعر میں پوری طریقے سے شاعر نے نصیحت کی ہے کہ محبت کے راستے پہ قدم رکھنا آسان نہیں ہے اور جو مشکلات کا سامنا کرتا ہے اس سے وقت کی بربادی ہے، اس کے علاوہ اس میں کامیابی نہ کے برابر ملتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی بات کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے نصیحت کی ہے اپنے لوگوں پر اور آنے والی نسلوں پر بھی مومن نے ایک نصیحت کی ہے۔ اگلا شعر ہے کس کو ہے ذوق تلخ کامی لیک لیک جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جنگ کی تلخی بھلا کس کو اچھی لگتی ہے، ظاہر ہے جنگ ہو رہی ہے، اگر جنگ ہوتی ہے تو ظاہر اس میں خوشیاں نہیں ہوتی ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، تلواریں چلتی ہیں، بندوقیں چلتی ہیں، توپیں چلتی ہیں، موتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر برباد ہوتے ہیں، کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑتا ہے۔ تو جنگ بہت ہی تلخ حقیقت ہے، اس میں کوئی سکون نہیں ملتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے بغیر صلح میں لطف بھی نہیں آتا ہے۔ یعنی محبوب سے تلخ کلامی اور لڑائی جھگڑا مجھے بھی پسند نہیں، لیکن یہ نوک جھوک نہ ہو تو عشق کا مزہ ہی کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک بات تو انہوں نے جنگ کی حقیقت بتا دی ہے پہلے مصرعے میں کہ جنگ کوئی مذاق نہیں ہے، نقصانات ہوتے ہیں اور کافی پریشانیاں ہوتی ہیں، موتیں ہوتی ہیں اور ایک معاشرے کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، سماج یا ملک کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن اسی جنگ کو انہوں نے اپنے عشق کی روشنی میں لیا ہے کہ میرا محبوب بھی اگر ہم سے لڑتا ہے یعنی ایک طرح سے جنگ کرتا ہے، ہم سے تلخ کلامی سے کلام کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں اکثر پسند بھی آتی، نہیں بھی پسند آتی، لیکن عشق کے راستے میں جب تک نہ نوک جھوک نہ ہو تو عشق کا مزہ ہی کیا ہے۔
تو عشق کے راستے میں نوک جھوک کا بھی ہونا ضروری ہے۔ محبوب ناراض ہوتا ہے، برا بھلا کرتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے اپنے عاشق سے، تو یہ بھی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب یہ ہوگا تو شاید محبت کی کڑیاں اور مضبوط ہو سکیں۔ اب اس شعر ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اب یہ اپنے محبوب کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کوئی اسپیشل نہیں ہو، کوئی خاص نہیں ہو اس دنیا میں میرے لیے، اور تم میرے نہ ہوئے، نہیں تو اگر انسان چاہے تو دنیا میں کیا نہیں ہوتا، بڑی سے بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں دنیا میں۔ شاعر ایک بہت عام موضوع کو شعری پیکر عطا کرتا ہے اور اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ ہزار کوششوں کے باوجود تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ ہماری زندگی میں کون سی خوشی ہے جو نہ ہوتی۔ یعنی اب ہماری زندگی میں ایک یہی تمنا ہے کہ کاش تم ہمارے ہو گئے ہوتے۔ اب یہ اپنے محبوب کو بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ انسان کوشش کرے تو ہر کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی، تم میرے نہیں ہوئے۔ حالانکہ میں کوشش اگر کسی دوسرے راستے پہ کرتا تو اس میں کامیابی ملتی، میں کافی آگے بڑھ جاتا، میرے وقت کا صحیح استعمال ہو جاتا۔ تو یہ وقت کی بات ہے کہ تم میرے نہیں ہوئے، حالانکہ کوشش کرنا انسان کا کام ہے اور کامیابی اس کو ضرور ملے گی۔ اگر وہ کوشش کرے گا تو زندگی میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، لیکن کوشش کرے، اور بس اس کے لیے خاص ضروری ہے کہ ہم صحیح راستے پر کوشش کریں، صحیح راستے پر چلیں۔ اگر ہمیں یہ امید ہے کہ اس راستے پر ہم کو کامیابی نہیں ملے گی، اس بات کا ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ کامیابی کے کوئی راستے نہیں ہیں، تو ہمیں ان راستوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے۔ اگلا شعر ہے، اس نے کیا جانے کیا کیا لے کر دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب نے میرا دل تو چرا لیا، لیکن اس دل کا اس نے کیا حشر کیا مجھے نہیں معلوم۔ یعنی اس کی محبت تو میرے دل میں آئی، لیکن میرے دل کے جذبات کا اس نے کیا احساس کیا، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، میرے احساس کا، جذبات کا، یا میرے دل کا کیا حشر ہونے والا ہے، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ محبوب نے میرے دل پر قبضہ تو کیا، میری محبت، اس کی محبت میرے دل میں پیدا تو ہو گئی، لیکن اب وہ میرے دل کا کیا حشر کرے گا، اس کے بارے میں مجھے کوئی بھی معلومات نہیں ہے۔ اس شعر میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا دل یعنی عاشق کا دل تو پہلے سے ہی شکست خوردہ ہوتا ہے۔ یعنی عاشق جب اپنے محبوب پر عاشق ہوتا ہے، اپنے محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اسی وقت عاشق جو ہے اپنا دل ہار چکا ہوتا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے اس کا دل۔ اب ایسے شکستہ دل کو لے کر محبوب کیا کرے گا؟ یہ دل کسی کام کا تو ہے ہی نہیں۔ یعنی جب عاشق اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اپنا دل اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب یہ ٹوٹا پھوٹا دل ہے اور محبوب دیکھتا ہے کہ یہ تو اس کا دل ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایسے شکستہ دل کی کیا پرواہ کرے گا، تو ظاہر ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو اسی تکلیف کو مومن نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ اب اگلا شعر ہے، امتحان کیجئے میرا جب تک شوق زور آزما نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ ایک جنرل چیز ہے، عام بات ہے کہ انسان تبھی تک کسی کا امتحان لے جب تک وہ برداشت کرے، اور جب وہ برداشت کی انتہا گزر جاتی ہے تو پھر آزمائش آزمائش کی انتہا گزر جاتی ہے تو پھر خلا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب تک میرا شوق اپنا اثر نہیں دکھاتا تب تک میرا امتحان لیجئے۔ یعنی میں جب تک محبت کو برداشت کر رہا ہوں، محبوب کے ظلم و ستم کو برداشت کر پا رہا ہوں، جب تک میری طاقت گوارا کر رہی کہ میں اس کے ظلم و ستم کو برداشت کروں، اس کی بے وفائی کو برداشت کروں، اس کی لڑائی جھگڑے کو برداشت کروں، تو تبھی تک وہ میرا امتحان لے تو بہتر ہے۔ اور جب میرا شوق اپنے شباب پر ہوگا تو پھر امتحان کی ضرورت ہی کیا ہوگی۔ جب میرا شوق اپنے زور پر ہوگا تو محبوب خود بخود کھنچتا چلا آئے گا۔ تو امتحان کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اس امتحان میں اگر محبوب اپنے عشق میں اونچائیوں پر پہنچ جاتا ہے، یعنی ایک طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنون کی حد تک اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اپنے محبوب کی محبت میں، تو ظاہر سی بات ہے پھر عاشق اپنے آپ کھینچا چلا آئے گا۔ کیوں؟ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ آخر اس نے اپنے پوری قیمتی زندگی، قیمتی وقت میرے اوپر نچھاور کر دیا ہے، اتنا زندگی برباد کر لی، تب اس کو ضرور احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا سچا عاشق ہے، اور
تب وہ اس کی محبت کو قبول کر لیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب میرے امتحان کی انتہا ہو جائے گی، تو محبوب اپنے آپ میری طرف کھینچا چلا آئے گا، کیونکہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں اس کا پوری طرح سے امتحان لے چکا ہوں، اور یہ اس میں مضبوط ثابت ہوا ہے، اور اس کو میری محبت کا یقین آ جائے گا، اور وہ میری طرف کھینچا چلا آئے گا۔ اب اگلا شعر ہے ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے، تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا۔ چرخ یعنی آسمان، چرخ معنی ہوتا ہے آسمان، یعنی آسمان کو دشمن اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ چرخ پہ ستارے ہیں۔ لوگ اکثر محاورہ بھی بولتے ہیں کہ ہمارے ستارے گردش میں چل رہے ہیں، یا ہمارے ستارے بہت اچھے چل رہے ہیں، اور یہ ستارے کہاں موجود ہوتے ہیں؟ آسمان پر۔ اس لیے شکوہ شکایت عاشق جو ہے وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے ہی کرتا ہے، اور ستارے کی گردش سے قسمت بدلتی ہے۔ یہ بھی علم نجوم میں مانا جاتا ہے کہ ستارے گردش کرتے رہتے ہیں، یعنی ہماری قسمت بنتی بگڑتی رہتی ہے، ہمارے حالات بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ اور اسی پہلو کو شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے دعا، تجھ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ تو میرے دشمن چرخ کو فنا کر دے، یعنی ایک یہی دشمن اگر ختم ہو جاتا تو میرا محبوب مجھے مل جاتا۔ اب یہاں پہ واضح رہے کہ مومن خواہ مومن خود ایک نجومی تھے، ستاروں کی چال سے واقف تھے، اس لیے محبوب تک رسائی نہ پانے کے لیے وہ چرخ کو دشمن قرار دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ نجوم تھے، علم نجوم سے پوری طرح سے واقف تھے، یہ جانتے تھے ستاروں کی کیا اہمیت ہوتی ہے ہماری زندگی میں، ہماری قسمت میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو جب یہ اپنے محبوب کی محبت میں ناکام ہوتے ہیں، تب یہ اپنے قسمت کے ستاروں سے شکایت کرتے ہیں کہ اے قسمت کے ستاروں، تو میری بدقسمتی کو دیکھ رہا ہے، آخر چرخ یہ آسمان میرا دشمن کیوں بنا ہوا ہے، تو اس کو کیوں نہیں مٹا دیتا۔ یعنی اپنی قسمت سے یہ شکایت کرتے ہیں، اور قسمت کیونکہ ہماری ستاروں پر منحصر ہے، یہ علم نجوم کی روشنی میں شعر میں بیان کرتے ہیں کہ ہماری قسمت ستاروں پر منحصر ہے، تو اے ستاروں تم آسمان پر ہو، تو تم کیوں نہیں ہماری قسمت کو اچھا کر دیتے، اور اگر میری قسمت بلند نہیں ہوتی تو یہ چرخ میرا دشمن کیوں بنا ہوا ہے۔ اگلا شعر ہے آہ طول عمل ہے روز فرزوں، گرچہ ایک مدعا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ عشق میں ہمارا ایک بھی مدعا پورا نہیں ہوتا، لیکن آرزو ہے کہ بڑھتی جاتی ہے، یعنی عشق کے راستے میں نے قدم رکھا ہے، اور میری ایک بھی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میری آرزویں بڑھتی جاتی ہیں۔ یہاں مومن خواہ مومن نے ایک بہت فطری بات کو شعری پیکر میں عطا کیا ہے، یعنی انسان کی دعا پوری نہیں ہوتی، آرزویں پوری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں۔ دیکھ رہا ہے کہ اس کی آرزو نہیں پوری ہو رہی ہے، اس کی دعا نہیں پوری ہو رہی ہے، لیکن خواہشیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ عشق میں انسان ایک مقام پر ٹھہر کر نہیں رہتا، جستجو اور آرزو بڑھتی ہی چلی جاتی۔ دیکھیے یہ عشق کا راستہ نہیں ہے، یہ زندگی کا بھی راستہ، جو زندگی کی ضروریات ہیں، زندگی کے آرام و آسائش ہے، اس میں بھی انسان کوشش بھی کرتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، لیکن جلدی اس کی دعا پوری نہیں ہوتی، لیکن آرزویں کہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ انسان کو یہ صبر نہیں آتا کہ ارے ایک میری دعا پوری ہو جائے تو آگے ہم اس پر آگے کی آرزو کریں، لیکن آرزو بے تحاشا بڑھتی جاتی ہیں، جبکہ اور یہ اگر پریکٹیکل زندگی پر غور کریں تو ذرائع بہت کم ہوتے ہیں انسان کے پاس، اور آرزویں تیزی سے بڑھتی جاتی ہیں، آرزویں کبھی ٹھہرتی نہیں ہیں۔ اب یہ سب سے اہم اس غزل کا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بتایا کہ اس شعر کو جب غالب نے سنا تو ان کو اتنا زیادہ پسند آیا یہ شعر کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مومن اس شعر کے عوض پورا میرا دیوان لے لے تو میں ان کو دے دوں گا، اور مومن یہ شعر ہم کو دے دیں۔ اتنا زیادہ یہ شعر غالب کو پسند تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ مومن کا بہت ہی مشہور شعر ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ اس شعر میں جو سادگی ہے، جو بلاغت ہے، اس کا جواب نہیں۔ بہت ہی سادہ عام فہم زبان میں لگتا دو آدمی باتیں کر رہے ہیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور الطاف حسین حالی کے بیان کے مطابق الطاف حسین حالی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس شعر کے بدلے غالب اپنا پورا دیوان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے مومن کو، کیونکہ
حالی جو تھے ان کا کافی وقت غالب کے ساتھ گزرتا تھا اور حالی کی جوانی تھی، غالب کا بڑھاپا تھا اور حالی غالب کے شاگرد بھی تھے اور جتنا حالی غالب کی زندگی کے بارے میں جانتے تھے، اتنا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے حالی نے غالب کی پوری زندگی پر ایک مشہور کتاب لکھ دی ہے یادگار غالب، جس میں غالب کی زیادہ تر چیزیں، ان کی زندگی، ان کے حالات، ان کی شعری خصوصیات مکمل طور سے غالب کی شخصیت یادگار غالب میں نظر آتی ہے، جو حالی نے لکھی ہے۔ تو حالی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ غالب اس شعر کے عوض اپنا دیوان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو تم میرے تصور میں تم میرے پاس ہوتے ہو۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے جس کی عکاسی مومن نے شعر میں کی ہے۔ دیکھیے اس شعر کے میں بہت سے مطلب نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس شعر میں عشق حقیقی بیان کیا گیا ہے کہ شاعر اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جب کوئی میرے پاس نہیں ہوتا میرے ذہن میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اور اس شعر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ شاعر محبوب کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب کوئی نہیں ہوتا، سناٹا ہوتا، میں تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہوں تو محبوب کا خیال میرے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے۔ تو اب اس شعر کو عشق مجازی کا بھی کہا جاتا ہے، عشق حقیقی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو اس دور میں مومن نے جس دور میں شعر کہا اور کن تصورات اور کن خیالات میں ڈوب کر کے کہا، تو یہ تو مومن ہی بتا سکتے ہیں۔ اب اگلا شعر ہے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ بھی ایک فطرت انسانی ہے کہ اپنے محبوب کی محبت میں یہ پوری طرح گرفتار ہو چکے ہیں، اپنے دل کے حال کیسے لکھیں، ان کو لفظوں کا جامہ نہیں پہنا سکتے۔ اور دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ میرا دل ہر وقت آہیں بھرتا ہے، میرا ایک ہاتھ میرے دل پر رکھا ہوا ہے تو میں لکھوں کیسے؟ تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب انسان آہ بھرتا ہے تو اس کا ہاتھ فوراً اس کے دل پہ چلا جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں جو آہ میرے دل سے نکل رہی ہے اس کو میں کیسے لکھوں، کیونکہ جو آہ میں محسوس کر رہا ہوں میرے دل سے نکل رہی ہے اس کے لیے مجھے الفاظوں کو تلاش کرنا ہے کہ ان الفاظوں میں میری آہ کا صحیح عکس نظر آ جائے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عشق میں عاشق کا حال برا ہے، وہ حال دل لکھنا چاہتا ہے لیکن لکھنے کے ہاتھ آزاد ہوں تو لکھیں، کیونکہ اس کا ہاتھ جو ہے ہر وقت دل پر رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ تو دل تھامے ہوئے ہیں، یعنی گھبراہٹ اور بے چینی کے عالم میں انسان اپنا دل تھام کے بیٹھتا ہے۔ اب ہاتھوں سے دل تھامے ہوئے ہے تو بھلا کس طرح ہاتھ سے محبوب کو خط لکھ کر اپنے حال دل بیان کر سکتا ہے؟ دل کا حال لکھنے کے لیے قلم کاغذ تو موجود ہے لیکن ہاتھ دل سے جدا نہیں ہو رہا ہے، تو بھلا حال دل کیسے لکھا جائے اور کیسے محبوب کو میرے دل کا حال معلوم ہو؟ تو اس میں شاعر اس شعر میں اپنے دل کی مجبوری بتا رہا ہے کہ میرا ہاتھ میرے دل پر رکھا ہے اور میں آہیں بھر رہا ہوں، قلم کاغذ موجود ہے لیکن میں اپنے دل کا حال نہیں لکھ پا رہا ہوں۔ اول تو یہ کہ میرا ہاتھ میرے دل پر رکھا ہے، دوسری چیز جو ٹیس میرے دل سے اٹھ رہی ہے وہ ان کو میں الفاظوں میں کیسے بیان کروں کہ الفاظ کیسے میرے دل کی ترجمانی کریں، یہ بھی شاعر کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اگلا شعر ہے، رحم کر خصب جان غیر نہ ہو، سب کا دل ایک سا نہیں ہوتا۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ معاملات عشق میں ایک رقیب بھی ہوا کرتا ہے، یعنی عاشق ہے، معشوق ہے اور ایک رقیب ہے۔ شاعر یعنی عاشق اپنے محبوب سے التجا کرتا ہے کہ رحم کر، رقیب کا دل اتنا مضبوط نہیں کہ وہ میری طرح تمہاری بے وفائی کو برداشت کر لے گا، وہ ترک عشق ہی کر لے گا، کیونکہ سب کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کی ہمت ایک جیسی نہیں ہوتی، یعنی وہ میری طرح پکا عاشق نہیں ہے، وہ عشق سے توبہ کر لے گا۔ یعنی رقیب جو ہے وہ عشق تو کرے گا لیکن وہ امتحان کی منزل کو سر نہیں کر پائے گا، جو امتحان کی منزل عشق میں ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، وہ جلدی راستہ چھوڑ دے گا، وہ میری طرح عاشق نہیں ہے اور وہ جلدی ہی عشق سے توبہ کر سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے، دامن اس کا جو ہے دراز تو ہوں، دست عاشق رسا نہیں ہوتا۔ دراز کہتے ہیں لمبا، جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، عمر دراز لائے ہیں، عمر دراز مانگ کے لائے ہیں چند دن، کچھ اس طرح سے ایک شعر تھا دراز پہ، تو دراز معنی ہوتا ہے لمبا۔ تو دامن اس کا جو ہے دراز تو ہوں، دست عاشق رسا نہیں ہوتا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ محبوب کا دامن کشادہ ہے، دراز ہے، مگر میرا ہاتھ پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔
عاشق اپنی بدقسمتی پر روتا ہے، یعنی محبوب کا فیض تو عام ہے مگر عاشق اپنی بدقسمتی کا کیا کرے؟ عاشق کا ہاتھ پھر بھی محبوب کے دامن تک نہیں پہنچتا۔ اب ایسے میں اگر محبوب کا دامن دراز بھی ہو تو ہوا کرے، عاشق کی بدقسمتی اس کے ساتھ ہے، یعنی محبوب اگر میرے اوپر مہربانی کرنا چاہتا بھی ہے اور وہ میری محبت کو قبول کرنا بھی چاہتا ہے، تو میری بدقسمتی میرے ساتھ چل رہی ہے، میں اس کے دامن تک اپنے کو نہیں پہنچا پا رہا ہوں، کیوں؟ میری قسمتی میرے ساتھ ہے، جبکہ محبوب نے کے دل میں ہمدردی ہے، اس کا دامن پھیلا ہے میری محبت کو قبول کرنے کے لیے، لیکن میری بدقسمتی ہم کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ میری بدقسمتی آ گئی، نہیں تو محبوب کی اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے: دستے عاشق رسا نہیں ہوتا، چارہ سوائے صبر نہیں۔ دست کہتے ہیں فارسی میں ہاتھ کو، عاشق عاشق محبوب کو کہتے ہیں، یعنی عاشق کو یہ معلوم ہے کہ اس کا محبوب سے نہیں ملنے والا، دست عاشق رسا نہیں ہوتا، یعنی محبوب کا ہاتھ ہم کو ملنے والا نہیں ہے، یعنی صبر کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں، چارہ دل سوائے صبر نہیں، یعنی محبوب کا ہاتھ ہم کو ملنے والا نہیں ہے، محبوب کی محبت ہم کو ملنے والی نہیں ہے، اس کا چارہ کیا ہے، اس کا ہاتھ کیا ہے؟ سوا صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ عاشق یہ بات جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ صبر کر لینا ہی ایک راستہ ہے، کیونکہ اگر وہ شور شرابہ کرتا ہے، اپنے محبوب کو عوام کے سامنے ظاہر کرتا ہے، دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، تو اس سے محبوب کی بدنامی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کی بدنامی ہو، تو اس لیے اب دوسرا راستہ ایک نکلے گا یہی کہ اس نے کہا کہ ہمیں صبر کر لینا چاہیے، یعنی اگر محبوب کی محبت میں ہمیں ناکامیابی ملی ہے تو بہتر علاج یہی ہے کہ ہم صبر کر لیں، اگر ہم شور و شر کریں گے تو ہمارے محبوب کی بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی، جو میں نہیں چاہتا، تو اس لیے مجھے صبر کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ دل کے پاس دوسرا کوئی چارہ ہی نہیں ہے صبر کے علاوہ، لیکن معاملہ اس قدر آسان بھی نہیں، کیونکہ محبوب کے بنا صبر ہوتا بھی نہیں، یہ ایک عجیب کیفیت ہے، جہاں محبوب کا قرب نصیب نہیں ہونے والا، یہ جانتے ہوئے بھی عاشق کہہ رہا ہے کہ تمہارے سوا سب نہیں ہے۔ دیکھیے اب عاشق محبوب شاعر دو طرح کی باتیں کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر محبوب کی محبت ہم کو نہیں ملنے والی ہے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، لیکن اب دوسری بات وہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ صبر بھی تو نہیں آ رہا ہے ہمیں محبوب کے بغیر، محبوب کی محبت کے بغیر ہم کو صبر نہیں آ رہا ہے، تو اب بڑی مشکل ہے اس کے لیے کہ صبر وہ کرنا چاہتا ہے اور محبوب کے بغیر اس کو صبر بھی نہیں آ رہا ہے، تو وہ کرے کیا؟ تو وہ ایک مشکل راستے سے گزر رہا ہے، صبر بھی اس کو نہیں آ رہا اور محبوب کی رسوائی بھی نہیں چاہتا، تو یہ وقت شاعر کے لیے بہت مشکل وقت ہو گیا ہے کہ وہ کیا کرے، صبر بھی وہ نہیں کر پاتا، لیکن صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اس غزل کا مقطع ہے: کیوں سنے عرض مستر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے صنم تو کہتے ہیں پتھر کو، لیکن یہاں پہ صنم انہوں نے اپنے محبوب کو مانا ہے کہ محبوب بالکل پتھر دل ہے، اس کے پاس کوئی احساسات اور جذبات نہیں ہیں۔ یہ اس غزل کا مقطع ہے اور جس میں شاعر نے اپنا تخلص مومن استعمال کیا۔ دیکھیے مومن کو انہوں نے دو لفظوں میں لیا، ایک تو مومن تخلص ہے اور ایک مومن یعنی یہ بہت ہی مومن انسان ہے، صاف ستھرے انسان ہے، کوئی چالاکی فریب دھوکہ دڑی ان کے دل میں نہیں ہے، بالکل صاف ستھری ان کی محبت ہے، یہ صاف ستھرے انسان ہے، تو اس لیے تخلص کے انہوں نے دو معنی لیے ہیں یہاں پر۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ خدا کے سوا کون ہے جو مستر کی دعا کو سنتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دعا سننے والا نہیں ہے، اور اللہ اپنے مومن بندوں کی دعائیں بہت سنتا ہے، تو مومن کے یہاں پہ کئی معنی ہو گئے، یعنی مستر کی دعا کو سننا خدا کی صفت ہے، جو مومن انسان ہوتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے، اور چونکہ صنم یعنی محبوب خدا نہیں ہے،
محبوب کو ہم نے ابھی پہلے بتایا کہ محبوب کو انہوں نے صنم سے تشبیہ دی ہے، یعنی وہ ایک پتھر کی مورتی ہے، اس کے اندر احساس و جذبات نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس لیے وہ بھلا مضطر کی دعا کیوں سنے گا؟ جب اس کے اندر جذبات و احساسات نہیں ہیں تو وہ ہماری دعا کیوں سنے گا؟ وہ تو اللہ ہے جو اپنے مومن کی دعا کو سنتا ہے۔ یہاں مومن نے محبوب کی شکایت بڑی خوبصورتی سے کی ہے، یعنی عاشق جو مضطر ہے وہ کچھ عرض کر رہا ہے لیکن محبوب اسے نہیں سنتا، اسی بات کو شکایت ہے، لیکن عاشق یہ مان کر اطمینان کر لیتا ہے کہ صنم آخر صنم ہے، وہ خدا تو نہیں ہے کہ دل مضطر کی دعائیں سن لیتا۔ یعنی شاعر اس میں بیان کر رہا ہے کہ ہمارا محبوب صنم ہے، پتھر کی ایک مورت ہے جس کے اندر جذبات اور احساسات بالکل بھی نہیں ہے، خدا تھوڑی نہ ہے کہ جو خدا کو اپنے بندوں کی فکر رہتی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور اس سے جو دعا مانگتا ہے، جو طلبگار ہوتا ہے اس کی وہ دعا کو سنتا ہے، لیکن محبوب تو ایک پتھر انسان ہے، وہ کیوں سنے گا؟ وہ اس کے اوپر کوئی اثر میں نہیں ہوگا، تو ہم بھی اس سے دعا مانگ رہے ہیں جس کا دل پتھر کا ہے، جس کے اندر احساس و جذبات نہیں ہے۔ تو اس صورت سے انہوں نے اس شعر میں کہا ہے، کیوں سنے غرض مستر اے مومن، اے مومن محبوب تمہاری دعائیں کیوں سنے گا؟ کیونکہ وہ تو صنم ہے، آخر صنم ہے، خدا تھوڑی نہ ہے جو وہ تمہاری دعا سن لے۔ تو اس صورت سے اگر مومن کی مکمل شاعری پر غور کیا جائے تو مومن نے اپنے محبوب سے شکایت بھی کی ہے، محبوب سے محبت بھی کی ہے، محبوب کو صحیح راستے بھی دکھائے ہیں، اور محبوب کی بدنامی بھی نہیں چاہی ہے۔ ہر جگہ صبر سے کام لینے کی تلقین کی ہے کیونکہ یہ اپنے محبوب کی رسوائی نہیں چاہتے ہیں، تو اگر چاہتے ہیں اور ایک انصاف پسند راستے کو اپنایا ہے، فلسفیانہ خیالات کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ تینوں کی شاعری ایک ہی دور میں پروان چڑھی، وہ بات الگ ہے کہ خیالات تھوڑے سے مختلف ہوئے تینوں میں۔ غالب ہیں، انہوں نے سادہ عام فہم زبان کا طریقہ اپنایا، غالب سے پہلے خطوط میں مشکل القاب و آداب کا استعمال کیا جاتا تھا، شاعری زیادہ تر فارسی کا رواج تھا شاعری میں، کیونکہ جو شاعری فارسی میں کرتے تھے جو شعراء، ان کو فقر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کو عزت عطا ہوتی تھی، لیکن غالب ایک ایسی شخصیت تھے کہ انہوں نے سادہ اور عام فہم زبان کا طریقہ اپنایا، اور بالکل ایسا طریقہ اپنایا کہ لگتا ہے دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوں۔ شیخ ابراہیم خان ذوق کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، بہادر شاہ ظفر کے دربار سے جڑے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے صنف قصیدے پہ طبع آزمائی کی، بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں کافی قصیدے لکھے، اور دربار میں یہ بہترین شاعروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے ان کو کئی بار خطابات سے نوازا، خلت سے نوازا۔ مومن خان مومن کا جو تعلق تھا، دیکھیں تینوں ہیں ایک ہی پیریڈ کے، لیکن مومن خان مومن کا جو تعلق تھا، ان کا خاندانی پیشہ طب تھا، حکیمی پیشہ تھا، اور ان کے حالات خراب نہیں تھے، یہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تعلیم بھی ان کی اچھی اعلیٰ درجے میں ہوئی، مدرسے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور کیونکہ گھر کا ماحول جو تھا حکیمانہ تھا تو ان کو کافی کچھ تجربہ ہو چکا تھا، علم طب کے بارے میں کافی کچھ تجربہ ہو چکا تھا، انہوں نے وہی پیشہ اختیار کیا، لیکن شاعری ان کا شوق تھا۔ اب جب ان کا پیشہ حکیمی تھا، شاعری ان کا شوق تھا، اور ان کے حالات بھی بہت زیادہ خراب نہیں تھے، تو یہ کبھی کسی بادشاہ کے، کسی نواب کے، کسی رئیس کے دربار سے ان کا تعلق نہیں رہا، اور انہوں نے قصیدے بھی کسی شخصی قصیدے نہیں لکھے، جبکہ انہوں نے مذہبی قصیدے لکھے ہیں، امام پیغمبروں کی تعریف میں قصیدے لکھے ہیں، اور اگر ان کی شاعری کو غور سے دیکھا جائے جو عشقیہ جذبات ہیں وہ زیادہ تر ان کی مثنویوں میں نظر آتے ہیں، اور مثنویوں کے نام بھی ہم بتا چکے ہیں، تو ان کے مثنویوں میں ان کے عشقیہ جذبات نظر آتے ہیں، جو بھی کہانی، جو بھی قصہ انہوں نے مثنوی میں پیش کیا ہے اس میں زیادہ تر عشق کے ہر پہلو کو اس میں نمایاں پیش کیا ہے۔ اور جہاں تک ان کی غزلوں کا سوال ہے تو اگر غزلوں پر ہم ان کی غور کریں تو عشقیہ جذبات تو ہیں ان کی غزلوں میں، صنعت تلمی کا بھی بیان کیا ہے، صنعت تضاد کا بھی بیان کیا گیا ہے ان کی غزلوں میں، اور انہوں نے اپنی غزلوں میں خاص کر حالات زمانہ کو قلم بند کیا ہے، اور اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کو بھی اپنی غزلوں میں پیش کیا ہے۔